नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन फ़मताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा लिल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लज़ीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा फ़मन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलमन इंतसर बाद ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबील इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास व यबग़ून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अभी जैसे आपके सामने मौजू रखा गया है जिस पर मैंने गुफ्तगू करनी है, उसके लिए ये आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं कुरान मजीद से। सूरह शूरा की आयात 36 ता 43 हैं जो मैंने अभी तिलावत की हैं। उस मौजू पर गुफ्तगू से पहले मैं चाहता हूँ कि इनके ज़रिए से थोड़ी सी तज़कीर हो जाए बात, यानी ये तसव्वुर जो यहाँ पे दिया गया है ये मैं आपके सामने रख लूँ। फरमाया फ़मा ऊतीतुम मिन शैइन, जो कुछ भी तुम दिए गए हो, कोई भी चीज़, यानी दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वो सलाहियतें हों, जिस्मानी हों, ज़हनी हों, क़ल्बी हों, जो और इसी तरह माल व असबाब हो, हस्ब व नस्ब हो, दुनिया में जो शय भी आपको मिली है उसके बारे में एक कुरानी नुक्ता नज़र यहाँ पे पेश किया गया है कि वो ये है कि फ़मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया के बरतने का सामान है। ये जो बरतने का सामान आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ इस्तेमाल करके जो छोड़ दी जाती है तो वो होती है बरतने का सामान। आजकल हमारे लिए बेहतरीन मिसाल टिशू पेपर की है। तो यानी हकीकत ज़िंदगी के एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया का तमाम साजो सामान ही नहीं बल्कि तमाम सलाहियतें भी, खाम जिस्मानी हूँ खा ज़हनी हूँ। एक आदमी एथलीट है, बहुत अच्छी ताकतवर आदमी है, दूसरा आदमी बड़ा ज़हीन व फ़तीन है और इंटेलिजेंट है बहुत। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दुनिया की ज़िंदगी की मता है, बरतने का सामान है। अब आप देखिए, ये एक नुक्ता नज़र है जो दिया जा रहा है। इसके बरक्स नुक्ता नज़र क्या होगा? यही असल है। और आपने अल्लामा इकबाल का नाम लिया तो ख़ास तौर पे उनके हवाले से मैं एक दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि जब वो ये फरमाते हैं कि नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। तो जब आदमी मता को असल समझ ले तो झूठे नगों की रेज़ाकारी में खो गया या नहीं खो गया? तो आज की जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो जिस पिलर के ऊपर खड़ी है वो ये है कि असल ज़िंदगी ये दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ का कैरियर, यहाँ का आपका जो भी एक स्टेटस, यहाँ का आपका इन्फ्लुएंस, यहाँ आपकी तरक्की, ये है एक कामयाब आदमी की निशानियाँ। और जिसके पास ये नहीं है वो एक नाकाम आदमी है। और इसी तरह हम भी देखते हैं, यानी अगरचे कि हम मुसलमान हैं और हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ आकर हमारा नुक्ता नज़र भी वही हो जाता है, जैसे हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइज्ड हो जाता है कि हम दुनिया को असल समझ लेते हैं, उसे मताउल हयात दुनिया के तौर पर नहीं देखते। तो कुरान मजीद उसके बिल्कुल बरक्स नुक्ता हमारे सामने रखता है। असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान के लिए है। और ये जो इम्तिहान के लिए, इम्तिहान किस चीज़ में है कि आप मता को कहीं असल ना समझ लो, बस इतनी सारी बात। को बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है कि एक बरतने का सामान है उसके असल ना समझ लो। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान किया? आपने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन आव आबिर सबील, दुनिया में रहो जैसे एक अजनबी होता है,
یا جیسے مسافر ہوتا ہے راہ چلنے والا، وہ جو راہ چل رہا ہے اسے دائیں بائیں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی اپنی جو ہے نا نظر منزل کے اوپر ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں سے اتنا تاثر نہیں لے رہا ہوتا۔ ہاں جو مقیمی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے یہاں پہ کیا چیز ہے، یہ کھیت میں نے سینچنا ہے، یہ دکان میں نے چلانی ہے، یہ فیکٹری میں نے اٹھانی ہے، یہ مقامی بندے کا مسئلہ ہے۔ جو وہاں سے گزر رہا ہے اس کا تو اس طرح ذہن ہی نہیں جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے اس شخص کے نقطہ نظر میں کہ جو یہاں جم کے اپنے آپ کو پھلنے پھولنے پھیلانے پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کہ جس کی نگاہیں کہیں اور ہیں اور یہاں سے صرف وہ ایک گزرگاہ کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ باریک فرق جو اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان ہے، اور یہاں پہنچ کے ہم مسلمانوں کو کدھر پھر اب رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ میں خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن ہے۔ تو ایک تو اقبال کی یہ بات میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائے، ایک اور بات بھی انہوں نے فرمائی ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آپ کا لیڈر کون ہے، آپ کس کو فالو کرو، کون آپ کا وہ لیڈر ہے جو حقیقی لیڈر ہے، اس کی ایک نشانی علامہ اقبال نے بیان کی ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو حاضر و موجود کیا ہے؟ یہ جو آپ اسے کہنا ہے یہ تعیشات ہیں۔ چلو دنیا تو ایک چیز ہو گئی نا، اصل میں تو جو ہمیں اپنی طرف پوری طرح اٹریکٹ کر لیتی ہیں چیزیں، جو پوزیس کر لیتی ہیں ہماری ساری توجہ کو، وہ یہاں کی تعیشات ہیں، لذات ہیں۔ یعنی ایک تو نیڈز ہیں، چلیں وہ تو ایک حد تک ہم رکھیں ان کو، وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ نے چلیں انہیں استعمال کرنا ہے، لیکن تعیشات یہ امانی ہیں۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہشات نے اور تمہاری حد سے نکلی ہوئی ایمبیشنز نے تمہیں دھوکہ دیا، اس میں اب پڑ گئے اور 19 کو 20 کرنے کے چکر میں ساری زندگی پڑے رہے اور اسی میں لگے رہے کہ موت آ گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کھپ گیا اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہے؟ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑی اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں، بہت کما رہے ہیں، بہت پھیل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، کاروبار کو وسعت دے رہے ہیں، دنیا میں تعلقات جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی نظر میں سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ ہماری نظر میں بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، کامیاب جو ہے نا وہ ایک سکلڈ پرسن ہے، وہ پروفیشنل ہے اور اس نے بہت ایکسل کیا ہے، وہ ہماری نظر میں ہوگا، لیکن قرآن کی نظر میں تو ناکام ترین آدمی ہے۔ تو یہ اب آپ سوچئے کہ پھر ہم کسے امام بنائیں آج؟ یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ حاضر و موجود سے بیزار کرنے والا لیڈر مجھے بتائیں۔ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، کہیں نظر آتا ہے؟ ایک ہے بس قرآن مجید۔ تو آپ پھر اسے ہی مرشد بنائیں تو تب کام چلے گا۔ یعنی مرشد آج کے دور میں رشد دینے والا، ہدایت دینے والا قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور قرآن کیا سکھاتا ہے یہ بھی اقبال نے بتایا۔ چونکہ آپ نے اقبال کی بات کر کے تو میری رگ چھیڑ دی ہے، تو مجھے وہ خیال آیا کہ اقبال نے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جز بہ قرآن زیگمی ربائی است، قرآن کے بغیر ایک شخص جس کا پوٹینشل جو ہے نا شعر بننے کا ہو، وہ ایک لومڑ ہوتا ہے۔ یعنی چالاک ہوگا، عیار ہوگا، مکار ہوگا، کننگ ہوگا، مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوگا، یہ کچھ تو ہوگا، وہ شعر نہیں ہوگا۔ قرآن کے بغیر جو شعر بن سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لومڑی بنے گا۔ آپ اگر تصور کریں ایک درخت ہے، وہ اگر 200 فٹ اوپر جا سکتا ہے، اسے پانی نہ ملے، اچھی زمین نہ ملے، اچھا موسم نہ ملے تو وہ چڑبڑوں کے نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح انسان ہے، کہاں جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ قرآن کے بغیر ہوگا تو جیسے بارش کے بغیر درخت جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتا، اسی طرح انسان قرآن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ جز بہ قرآن زیگمی ربائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ قرآن پڑھ کر جو انسان کے اندر بے نیازی آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے، بے پرواہی آتی ہے، اس کے اندر لالچ نہیں رہتا، اسے ان چیزوں کی اٹریکشن اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، یہ اسے اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے، ان سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے مسافر بے نیاز ہوتا ہے، ایسے وہ دنیا کی لذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فقر قرآن، قرآن جو اسے فقر عطا کرتا ہے۔ فقر فقیری نہیں ہے، فقر اصل میں بے نیازی ہے۔ تو فقر قرآن کہتے ہیں جب جو یہ ہو گیا اصل شہنشاہی است۔ بادشاہ تو یہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا ذرا تقابل کیجئے، ایک آدمی بادشاہ ہے
وہ اگر بر اعظم یورپ کا بادشاہ ہے تو اس کا دل ہے بر اعظم ایشیا پر بھی حکومت قائم ہو، تو ابھی محتاج ہے نا، ابھی اس کی حسرت پوری تو نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، اس کی بادشاہی جو ہے نا اپنے بستر پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہ اسے بستر کی ضرورت ہے، نہ ایشیا کی ضرورت ہے، نہ اسے یورپ کی ضرورت ہے۔ تو اصل بادشاہ تو یہ ہے نا، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ اور فقر قرآن کیا ہوتا ہے؟ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، سوچ و بچار، غور و فکر، اور جسے کہتے ہیں کثرت تلاوت، آپ یہ کہیں تکرار، مڑ مڑ کے پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ وہ جسے کہ ورتل القرآن ترتیلا، خوب اسے پڑھو، راتوں کو کھڑے ہو کے اپنے اندر اتارو، اسے ٹھوکو اچھی طرح اسے اپنے دل کے اوپر۔ یہ ہے اصل میں وہ جو یہ ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہ ہو کہ وہ رٹا ہو، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ سوچ و بچار بھی ہو، غور و فکر ہو۔ تو فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر کامل نہ دیدم جز بذکر، میں نے کسی کے فکر کو، کسی مفکر کو، کسی فلسفی کو کامل نہیں دیکھا جب تک اس کے ساتھ ذکر شامل نہ ہو۔ یعنی آج دنیا میں جتنے بھی فلسفے ہیں، جو بھی فکر ہے، جو سوچ ہے، جو سوشل تھاٹ ہے، وہ تو قرآن کے بغیر ہیں۔ تو اقبال کا کہنا یہ ہے کہ وہ فکر کامل ہو ہی نہیں سکتا جس کے ساتھ قرآن شامل نہ ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میں بزرگوں کو یہ سبق نہیں پڑھا سکتا۔ نوجوانوں کی بات آئی تھی نا، یہ سبق کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ ایک بات مشہور ہے کہ جو شاخ ابھی تازہ نکلی ہوتی ہے اسے آپ مولڈ کر سکتے ہیں کسی طرح، جو تنا بن جائے اس کو آپ نہیں بدل سکتے۔ وہ جو جس رخ پہ اب چل پڑا اسی رخ پہ چلے گا، اس کا رخ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مضبوط اپنے اس پہ بن گیا ہے۔ یہ میں بزرگوں کا اور نوجوانوں کا تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کل جو بھی ایک یعنی نفسیات میں بھی یہ چیز اب ثابت ہو گئی ہے، جب عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، جب وہ بیہیویئر میچور ہو جاتا ہے، اب اس کی ٹرانسفارمیشن ممکن نہیں رہتی۔ یہ مشکل باتیں ہمارے ہاں اسے بڑے سادہ سے انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بڈھے طوطوں کو کوئی نہیں پڑھا سکتا، سنا ہوگا آپ نے۔ تو یہ وہی بات ہے، بس اس طرح سمجھیں، اس طرح سمجھیں، یا وہ کسی اور فلسفیکل انداز میں سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے نوجوان ہوتے ہیں جو بدلتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ابھی ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ کیوں بدلتے ہیں؟ ابھی وہ دنیا میں پوری طرح کھبے نہیں ہوتے۔ اب یہاں ایک پورا یہ علیحدہ چیپٹر ہے کہ جو یوتھ ہوتی ہے یہ کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ ہوتی ہے، اور یہ ابھی فطرت پر، اگر کوئی فطرت پر قائم ہوتا ہے نا تو ابھی یہی ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی تازہ جو ہے نا وہ انہوں نے زندگی کی شاہراہ پر قدم رکھا ہوتا ہے۔ ابھی اس فطرت کے اندر کوئی پیچیدگیاں نہیں پیدا ہوئی ہوتی، سلامتی پر قائم ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جب حقیقی پکار آتی ہے تو ماننے میں دیر نہیں لگتی۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام، ویسے تو پوری قوم ان کے ساتھ تھی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے جو دل سے ان کے ساتھ تھے نا وہ صرف نوجوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، آپ کی اپنی عمر شریف کیا تھی جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا؟ 40 سال۔ باقی اکثریت، عظیم اکثریت آپ سے چھوٹی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ آپ سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر ہیں، وہ اور بھی چھوٹے ہیں۔ اور جو بالکل نیچے چلے جائیں تو حضرت مصعب بن عمیر ہیں جو 14 سال کے ہیں، ٹین ایجر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو بزرگ تھے، یعنی جو سردار تھے، جن کے وہاں پہ مفادات تھے۔ بات ان کو ان نوجوانوں سے زیادہ سمجھ آئی تھی، کیونکہ وہ تو ان کا بڑا ایکسپوئر تھا، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ ان سے بہتر کس کو سمجھ میں آنی تھی وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے؟ لیکن دامن پکڑا ان کا، یا پاؤں کی زنجیر بنے وہ ان کے مفادات، جو سیاسی مفادات ہوں، سماجی مفادات ہوں، جو ان کی گدیاں تھیں، چودراہٹ تھی، یا یہ کہ معاشی مفادات ہوں، جو ان کے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اوپر جو ان کی منوپلی تھی، یہ جو بھی ہو، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ وہاں بھی ایمان کون لایا؟ نوجوان لائے۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک بڑی دلچسپ بات رکھی ہے کہ انبیاء کرام کی دعوت کے جو مخاطب ہوتے ہیں وہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، اس کو وہ مخاطب کرتے ہیں۔ فرعون کو سمجھاؤ، سرداروں کو سمجھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف میں گئے ہیں تو 3 جو ہے سردار ہیں، ان سے ملے ہیں۔ لیکن ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو مخاطب ہی نہیں ہوتے، وہ عام عوام میں سے ہوتے ہیں، جن کو سلامتی پر قائم ہوتے ہیں۔ میں اس میں صرف آپ کے سامنے یہ اضافہ رکھ رہا ہوں کہ ان میں سے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو ینگسٹر ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔
اور وجہ اس کی صاف ہے کہ ان کے مفادات اس طرح بھی نہیں ہوتے، جوں آدمی آگے جاتا ہے تو مفادات بن جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ تو باقاعدہ اب اسٹڈی کر کے سمجھ لیا گیا ہے کہ کہیں بھی اگر انقلاب آ سکتا ہے تو وہ نوجوان لا سکتے ہیں، ان کے اندر وہ انقلابی سوچ جگہ بنا سکتی ہے ان کے دل میں، وگرنہ پرانے لوگ جو ہے سن کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ تالیاں بجا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیوانگی اگر کسی پہ طاری ہو سکتی ہے تو وہ نوجوان، تو پھر یہ کہ ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی لالی پاپ دے کے رکھو تاکہ کہیں وہ حقیقی جینین ریولوشن کی طرف نہ چلے جائیں۔ کبھی کوئی جو ہے نا کھڑا کر دو، کبھی کوئی کھڑا کر دو، 10-15 سال کے بعد کھڑے کرتے رہو تاکہ ایک جنریشن ضائع ہوتی رہے۔ یہ باقاعدہ یعنی جو آپ کہیں نا ایگزسٹنگ سسٹم ہے یا اسٹیٹس کو ہے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ جہاں سے آپ کو خطرہ ہے انہیں کسی نہ کسی جو ہے وہ ڈمی ہدف کے پیچھے لگا کے رکھو تاکہ وہ ان کی جو انرجیٹک دور ہے وہ اس میں ضائع ہو جائے، بعد میں وہ بھی زندگی کی شاہراہ پر باقی لوگوں کی پیروی میں چل پڑیں گے تو پھر خطرہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی نا جی کہ دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہو۔ اچھا دنیا یہ ہے تو پھر کیا آخر انسان کے اندر کسی نہ کسی آدرش کا، نسب العین کا کوئی ہدف تو ہوتا ہے نا انسان کے اندر۔ تو فرمایا وما عند اللہ خیر و ابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیے وہ متاع ہے تو ختم ہو جانی ہے، جیسے ٹیشو پیپر استعمال کر کے چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دینی ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ باقی رہنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، نیک اعمال کیے، جو بھی کیے، یا جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، اپنے کچھ خون بہا، آپ کا ہڈی ٹوٹی یا کوئی اور بڑی قربانی دی، وہ باقی رہے گا، اس کا اجر باقی رہے گا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوکری چلی گئی، آپ کو نکال دیا گیا، اس لیے نکال دیا گیا کہ آپ نے حق بات کی تھی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، آپ کی محنت ساری ضائع چلی گئی۔ لیکن یہ کہ اس کے یہ جو عمل صالح ہے یا نیک عمل ہے یا اس سب کو آپ جہاد کہیں، یہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو آپ کمپرومائز کر کے کمائیں گے وہ ختم ہو جانا ہے، یہ جو آپ ریزسٹ کر کے جس پر کھڑے ہو کے اپنا جو کچھ ضائع کر دیں گے یہ قائم رہے گا، یہ خرچ نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ خرچ نہ ہونے سے، یہ الفاظ تو ویسے نکلے لیکن مجھے حدیث یاد آ گئی اس پہ بھی، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح کی گئی صدقے کے طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام پہ تشریف لے گئے کہ یہ بانٹ دینا غریب مسکینوں میں۔ شام کو واپس آ کے پوچھا کہ وہ جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کیا باقی بچا؟ ما بقی منہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما بقی منہا الا قطفھا، اس بکری میں سے کچھ بھی نہیں بچا، یعنی سب بانٹ دیے، الا قطفھا، سوائے اس کے دستی کی، وہ بچ گئی ہے اور وہ ہم خود کھائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بقی کلھا الا قطفھا، بکری تو ساری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کھا لیں گے، یعنی جو ہم نے اللہ کی راہ میں بانٹ دیا وہ سب بچ گیا، اور جو ہم خود استعمال کر لیں گے وہ گویا کنزیوم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ نقطہ نظر کا فرق۔ پھر دیکھیے سوچ کا فرق، وما عند اللہ خیر، وہ بہترین بھی ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہ ابقا، اور باقی رہنے والا بھی ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب اس سب کا لب لباب نکالیں تو یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے والے دنیا پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیک اعمال ہیں ان کو دنیا کمانے پر ترجیح دینے والے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے۔ عام طور پہ توکل کا لفظ آتا ہے تو توکل کا اصل مطلب یہ ہے کل کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیسے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں تو یہ کل کی سوچ کے بارے میں کیا آپ کا تصور ہوگا؟ علی ربہم یتوکلون، آج ہم اللہ کو دے رہے ہیں تو کل اپنا مستقبل اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ ویسے بات تھوڑی یعنی عقل میں تو آنے والی نہیں ہے نا، ہماری سوچ کے خلاف لگتی ہے، اس کا مطلب ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہے، قرآنی نہیں ہے۔ میں نے یہ آیتیں منتخب اس لیے کی ہیں کہ یہ بات اگر میں کہوں تو میری بات ہے، یہ بات کسی کو کوٹ کر کے میں کہوں، بے شک علامہ اقبال ہی ہو، اس کی بات ہے، بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ جو ہمیں پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو وہ تو خیر خواہی میں سکھا رہا ہے نا، دشمن کے بچوں کو تو نہیں پڑھا رہا نا، یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اس نے لارڈ مکالے نے آ کر پڑھانا شروع کیا تھا نا دشمن کے بچوں کو،
تو جو وہ تعلیم دے گا اس تعلیم کا اثر ہے کہ ان باتوں سے ہم اجنبی ہو گئے ہیں۔ اصل بات ایمان کی بات تو یہ ہے۔ اچھا یہ کانٹے کی بات یہ، باقی میں آپ کو نہ بھی بتاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ وہ آئی ہوئی ہیں چیزیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا جلدی سے ان سے بھی گزر جائیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ مذہبی ہوتے ہیں تو مذہبی ہونے کے بعد پھر یعنی جو بھی ہماری ترجیحات بنتی ہیں، چونکہ ذہن ہمارا بھی وہی ہو گیا وہ ہے، اس ذہن کے تحت پھر ہم مذہب کو جب لیتے ہیں تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی شرعی داڑھی ہے یا شرعی داڑھی نہیں ہے۔ پکڑو پھیتا، ناپو، 6 انچ پوری ہے یا نہیں ہے، تو اب پتہ چلا چوڑی بھی پوری ہے کہ نہیں، پتہ نہیں، اس کا بھی کوئی ہوتا ہوگا، چوڑی چھوٹی موٹی یہ سب، یعنی اب یہ چیزیں ہیں، پانچا کدھر ہے، اور یہ کہ یہ جو ہے نا اس کی کف کون سی ہیں اور گلا کون سا ہے، اب یہ سارا کچھ ناپ تول شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید اس کے برعکس تصور دیتا ہے، فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فوکس پہلے بڑی برائیوں پر ہونا چاہیے، اس کے بعد چھوٹی برائیاں آئیں گی۔ یہ بڑا امبیلنس ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس ہو جائیں اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہ کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو آ کے شروع میں دعوت دی تھی، اس زمانے میں یہود میں سب سے انفلوئنشل ان کے علماء تھے۔ ابھی بات آئی نا سرداروں کو دعوت دینی ہے، تو وہاں پہ جو اس مقام پر تھے، جو آپ رولنگ ایلیٹ تو نہیں تھی، وہ تو مشرکین تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو انفلوئنشل تھے وہ علماء تھے۔ ان علماء کو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم ایسا کرتے ہو کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یار میں یہ تو بہت دیکھوں کہ بھئی کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، داڑھی کیسی ہے، نماز کس طرح پڑھتا ہے، لیکن یہ نہ دیکھوں کہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، یہ نہ دیکھوں کہ یہ کما کہاں سے رہا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں وہ سناتے نا کہ وہ بہت متقی آدمی تھے، تہجد گزار بھی تھے، اور وہ جس گھوڑے پہ سفر کرتے تھے وہ اس گھوڑے کا چارہ بھی پتہ نہیں خود کاٹ کے لاتے تھے، کیا بڑے مطلب تکلف سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن نوکری انگریز بہادر کی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی رشتہ کرتے وقت یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، کون ہے، یہ ضرور دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ یہ بینک میں نوکری کر رہا ہے یا کسی سود کے ادارے کے اندر جو ہے وہ وہاں سے کما کے لا رہا ہے۔ یہ ہے سموچے اونٹ نگلنا اور مچھر چھاننا۔ تو یہ جو اقامت دین کے داعی ہوں گے یا کام کرنے والے ہوں گے یا وہ انقلاب برپا کرنے کے والے انقلابی ہوں گے، یہ باریکیوں میں اگر پڑھیں تو پھر یہ اپنی منزل کھوٹی کریں گے۔ موٹی چیزوں کو یہ دیکھیں گے، ہاں بڑے بڑے گناہوں سے، شرک سے بچائیں گے، بے حیائی فحاشی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یہ بڑے جو گناہ ہیں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ اتنا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئے ہیں۔ ایک یہ مقام ہے، ایک سورہ نساء ہے، اور ایک سورۃ النجم ہے۔ 3 جگہوں پہ یہ مضمون آیا ہے۔ آخر کوئی اہمیت ہے تو آیا ہے نا، کہ نیکی کی طرف جب انسان آتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے مائکرو لیول پہ لے جائے تاکہ وہ ادھر ہی گم ہو جائے، جبکہ قرآن یہ چاہتا ہے پہلے میکرو لیول پہ آپ اپنی اصلاح کریں، پھر بعد میں جب وہ فرائض آپ پورے کر لیں تو پھر اس کے اوپر جو بھی آپ مزید رنگ اور اختیار کریں تو اچھی بات ہوگی، لیکن پہلے ترجیح اس کی ہے بڑے گناہوں سے بچنا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا غضب ان کو زیادہ آتا ہے، غیرت ہوتی ہے تو نظام بدلنے کی جد و جہد کریں گے نا، غیرت ہی نہ ہو جس میں تو وہ کیوں جد و جہد کرے گا، وہ تو کمپرومائز کرے گا۔ غیرت ہوتی ہے تو پھر ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، یہ ایک شے کو حق سمجھ رہے ہیں، دوسرا اس کے بارے میں یعنی طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، احمقانہ سوالات اٹھاتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ بے وقوفی مار رہا ہے یہ۔ تو جب ویسے تو معقول سوال پر غصہ نہیں آتا، لیکن نامعقول سوال پہ غصہ آ جاتا ہے، تو وہ دوسرے کی یعنی یہ اب میچورٹی کا لیول ہے۔ جو آدمی میچور نہیں ہوگا تو وہ اپنے اس غضب کا اظہار بھی کر دے گا۔ یہ میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اس غصے کو کنٹرول کر کے، وہ جس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے احمقانہ سوال کیا ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو بھی تسلی سے مطمئن کرنے کی۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ پکار پر لبیک کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ پکار پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں ایک ایمان کی پکار تھی،
ایک اس پر لبیک کہا ایمان لاؤ، لاؤ ایمان اللہ پر تو لے آئے ایمان اللہ پر، یہ ایک پکار ہے۔ اب آپ سوچیں یہ بات یہاں رک نہیں گئی، اگلی پکار کیا لگی؟ ہجرت کرو، یہ بھی تو ایک پکار ہے۔ اب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو بات ختم نہیں ہو گئی، اگلی پکار لگی اب قتال کرو۔ تو یہ پکاریں آتی رہتی ہیں، یعنی یہ حالات کا جو تقاضا ہے یہ گویا رب کی پکار ہے۔ یعنی آپ جس مرحلے پہ ہیں اس مرحلے پر جو قربانی دینے کا تقاضا سامنے آ رہا ہے یہ در حقیقت رب کی پکار ہے۔ اس سے منہ موڑنا در حقیقت یو ٹرن ہے، اس سے منہ موڑنا در حقیقت ارتداد ہے۔ اس سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جسے پہلے جو چیز مانی تھی کہ دنیا میں جو کچھ برتنے کو دیا گیا ہے یہ برتنے کا سامان ہے، گویا اس سے محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قربانی نہیں دے سکتے اس لیے یو ٹرن لیا نا۔ تو کس چیز کی قربانی نہیں دے سکتے؟ متاع الحیات دنیا کی قربانی نہیں دے سکتے، خواہ جان کی صورت میں ہو، خواہ مال کی صورت میں ہو، خواہ کاروبار کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہے، یا رشتہ داری کی صورت میں ہو، اس کی قربانی نہیں دے سکتے تو یو ٹرن بندہ لے گا۔ تو یہ چیز یہ کہ وہ جو ان کے رب کی پکار آتی ہے کوئی محبت آڑے نہیں آتی اس پکار پر لبیک کہنے میں۔ وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ تعلق مضبوط ہوگا تو یہ قربانی دینا ممکن ہوگی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ایک چیز یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ انقلاب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نظام بدلنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈٹرمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تبھی تو کھڑے ہو سکتے ہیں نا۔ اچھا، جو یعنی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اب اسٹرانگ پرسنالٹی کا ایک مسئلہ ہے، پرابلم ہے کہ وہ اپنی منواتا ہے، تبھی تو اسٹرانگ ہے نا۔ جو دوسرے کی مان لے تو وہ کدھر اسٹرانگ ہوا؟ یہ منواتا ہے۔ ایک طرف یہ کوالٹی ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ انقلابی اکٹھے نہیں ہوتے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو وہ مشن اتنا اہم ہوتا ہے انہیں کہ اپنی اس جو بھی کمزوری ہے اس پر قابو پاتے ہیں۔ اب یہ بھی میچورٹی کی بات ہے، یعنی متضاد کیفیات ان کے اندر ہو جاتی ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم کے سپورٹر ہیں اس کے مقابلے میں یہ اسٹرانگلی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے ساتھی ہیں وہاں اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ امرہم شورا بینہم، اپنے فیصلے باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، دوسرے کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں، اس کی بات کو بھی جو ہے نا سپیس دیتے ہیں، اور اس کی رائے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنی رائے کے اندر جو ہے نا وہ قطر و پیوند قبول کر لیتے ہیں، کسر و انکسار سے کام لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹرم کرنی پڑے اپنی بات مان لیتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ان کے مقابلے میں اسٹرانگلی کھڑے ہو گئے۔ آپس کی جب بات آئی تو ایک دم جو ہے نا وہ رحیم ہو گئے، شفیق ہو گئے، وسعت والے ہو گئے، اسپیس کریٹ کرنے والے ہو گئے، وہاں سختی والے ہو گئے، کوئی انگلی دھسانے کی جگہ نہیں دیتے کافروں کو، لیکن اپنے جو بھائی ہیں اور جو مشن کے ساتھی ہیں، جو کامریڈ ہیں، جو رفیق ہیں، ان کے لیے اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں ان کی رائے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اب دیکھیے وہی بات آئے گی، چونکہ اس رزق کو وہ سمجھتے ہیں متاع الحیات دنیا، تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی انہیں جو ہے وہ پس و پیش نہیں کرنا پڑتا۔ اور رزق سے مراد صرف مال و اسباب ہی نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں وہ بھی رزق ہے، انہی کو ہم کنورٹ کر کے تو مال و اسباب بناتے ہیں نا۔ آپ کی جو سکلز ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں یا جو آپ نے پالش کیے ہیں انہی سے تو مال بناتے ہیں، تو گویا ان کو بھی اللہ کی راہ میں لگانے میں کوئی پس و پیش نہیں کرتے۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور جب ان پر زیادتی کی جائے ان کے ساتھ، ہم ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں۔ فرق ہو گیا جی، زیادتی کی جائے تو بدلہ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ لیکن یہ بدلہ لینے سے اب ایک بات سمجھیے، ایک بدلہ ہوتا ہے ری ایکشن میں آ کے لینا، ایک بدلہ ہوتا ہے بدلہ لینا ہے لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ لینا۔ اگر آپ ری ایکٹ کریں گے تو جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے اس ری ایکشن کو پلان کر کے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے پتہ ہے آپ ری ایکٹ کریں گے، اور ری ایکٹ کریں گے تو اس کی تدبیر آپ کی چال میں پھنس جائیں گے۔ اور آپ اگر پچھلے 50 سالوں میں امت مسلمہ کی وہ دیکھیں نا، سب ری ایکشن ہے، جو فلسطینیوں نے کیا، جو کشمیریوں نے کیا، جو افغانیوں نے کیا، سب ری ایکشن پالیسی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے سے زیادہ برے حال کو پہنچ گئے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی تو ظلم ہوا نا، دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا، ہڈیاں توڑی گئیں، قتل کیے گئے، عصمتیں لوٹیں، یہ سب مکے میں ہوا ہے۔ آپ نے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کی، آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی،
اس اسٹریٹجی کے تحت پھر اب آپ چلے، اور بدر ہوا، احد ہوا، آخر کار مکہ فتح ہو گیا۔ بدلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ لیکن ان کی چال میں آئے نہیں، بلکہ ان کی چال ان کے اوپر الٹی۔ اگر وہ جب ظلم کر رہے تھے فوراً ریئیکٹ کرتے تو یہ کمزور تھے، سارے مارے جاتے۔ آپ نے نہیں ریئیکٹ کیا۔ اچھا الٹی کیسے؟ کہ لوگ جو ہے نا بجائے آپ کے ساتھیوں سے نفرت کرنے کے، انہیں مظلوم سمجھ کے ان سے ہمدردی پیدا ہوتی چلی عوام الناس میں، جسے ہم سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں۔ یہ جو آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ نظام باطل کے پرستار اور دوسرا جو نظام بدلنے والے، ان کے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے۔ ایک عظیم اکثریت تو سائلنٹ ہوتی ہے نا، اور وہ میجورٹی میں ہوتی ہے، وہ حالات کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ بدلہ لینے پہ آ جائیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے نزدیک دونوں برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کو فسادی قرار دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، جیسے ابھی 9 مئی کو ہوا۔ لیکن اگر آپ اپنی اسٹریٹجی میں اس طرح کی چیز شامل کر لیں، عدم تشدد، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی پالیسی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ عوام جو تھی وہ یہ سمجھنے لگی کہ ظالم ہمارے یہ سردار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مظلوم ہیں۔ اور اس کا فرق کب پڑتا ہے؟ جب آپ عام کانفلکٹ میں آئے۔ بدر میں 1000 کا لشکر کیوں شکست کھا گیا؟ وہ اندر سے اکثریت تو وہ تھی جو اندر سے مفتو تھی۔ تلواریں تو انہوں نے چلانی تھی نا، سرداروں نے تو نہیں چلانی تھی۔ سردار تو بھاگو دوڑو مارو، انہوں نے تو نعرے لگانے تھے۔ لڑنے والی فوج تو نیچے تھی، اور وہ اگر دل سے پہلے ہی مفتو ہیں کہ ہم جن سے لڑنے جا رہے ہیں یہ تو مظلوم ہیں، ان کے ساتھ پہلے بھی ظلم ہوا ہے، ہمارے سردار ظالم ہیں، تو ان کے ہاتھ تو شل تھے۔ یہ ایک نفسیاتی وجہ تھی کہ وہ دل سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ گولیاں چلانے والے بھی تو مظلوم ہی ہوتے ہیں نا، والدار صاحب ہوں، صوبیدار صاحب ہوں، کاکا شپائی ہو، مطلب وہ تو کوئی وہ بھی تو اس نظام کے ڈھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ ہم انگیج، اس کو پتھر ماریں گے یا اس کے ساتھ کچھ ایسا کریں گے تو اب پرسنل لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اصل میں جو منصوبہ ساز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نیچے ان کی اپنی لڑائی شروع ہو جائے، پرامن اپنے آپ کو رکھ کر آپ ان کو کمزور کرتے ہیں۔ تو یہ بدلہ تو ضرور لیتے ہیں، یہ نہیں کہ بدلہ نہیں لیتے، بے غیرت نہیں ہوتے، لیکن بدلہ لیتے ہیں عقل سے، سمجھ سے، سوچ سے۔ ان کی چال میں آتے نہیں کہ اس میں پھنس کر اپنا نقصان کر لیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا۔ ایک اور بات یہ آ گئی ہے کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ کیوں؟ جب بندہ بدلہ لیتا ہے نا تو بدلہ لینے میں عام طور پر زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں نیوٹن کا قانون نہیں چلتا کہ ایکشن ہوگا ویسا ہی ری ایکشن ہوگا۔ سوشل معاملات میں جیسا ایکشن ہوتا ہے اس سے ڈبل ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مارا، آپ کا دل کرتا ہے 2 ماروں، مار سکتے ہوں تو ماریں گے، 2 کیا ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ ایکشن کا ری ایکشن، اگر فرض کریں مظلوم کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ظلم کرتا ہے۔ اس کا یہاں پہ بتایا کہ نہیں، اتنا ہی جتنی آپ سے زیادتی ہوئی ہے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا ہے جتنی آپ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی میچورٹی کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے باتیں ساری رکھی جا رہی ہیں منصوبہ نوجوانوں کے آگے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ کیا اقبال نے کہا کہ نوجوانوں کو پتہ نہیں کس کا استاد کر کے، ہاں استادوں کا پیر کر یا کیا ہے، تو ہاں پیروں کا استاد کر، یہ ہے جی، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ تو یہ اصل میں قرآن مجید یہ استادی سکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے نوجوانوں کے اندر اتنی یعنی وہ میچورٹی بھر دینی ہے۔ فمن عفا و اصلح، اور جس نے یعنی اس کے لیے معاف کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے ٹائم بھی گین کرنا ہے، اپنے وقت کا اس کے لیے معاف کرنا پڑتا ہے۔ واصلح، اور اصلاح کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، باقی اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا ان کو ٹائم دو، یہ محبت کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا جس دل میں وہ مرنے کے لیے مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جس نے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس نے اپنا حق حاصل کیا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کون سا ظلم؟ ایک ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی راہ چلتے پر پتھر مار دیا، اسے اس کو گاڑی کے نیچے دے دیا، یہ ظلم بھی ہوتے ہیں۔
لیکن استحصال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں جس طرح کے ٹیکس لگتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور پھر ٹیکس چلیں کسی دفاع پہ لگے ہوں، کوئی آپ نے جا کے تو مکہ فتح کرنا ہو یا دہلی پہ کوئی جھنڈا لہرانا ہو تو پھر بھی کہیں میں کس کے لیے؟ اے سیوں کی، ڈی سیوں کی عیاشیوں کے لیے، بیوروکریسی کی عیاشی کے لیے، ان کے لیے جناب وہ کروڑوں کی گاڑیاں خریدنے کے لیے۔ اور ابھی تو ایک نیا تماشا لگا، 40 کروڑ پہ جھنڈا چڑھانے پہ لگے گا۔ 14 اگست کو جو جھنڈا چڑھایا جائے گا اس پر 40 کروڑ پہ لگے گا۔ آپ ذرا سوچیں فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور یہ رقم اکٹھی کیسے کی جاتی ہے کہ ایک مزدور جس نے دیہڑی لگائی ہے 1200-1400 روپے اس نے دیہڑی کا لیا ہے پتھر توڑ کر، اور اس نے اپنے لیے گھر کے لیے اگر وہ کوئی دوائی خریدی ہے تو اس پہ ٹیکس، اور ٹیکس کوئی تھوڑا سا نہیں ہے۔ آپ ذرا کمپیئر کریں نا قیمتوں کا پاکستان اور افغانستان کی قیمتوں کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کتنا ٹیکس لگا ہوتا ہے۔ یہ سارے ٹیکس، اور اس ٹیکس سے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے جس سے یہ عیاشی ہوتی ہیں۔ 500 فٹ اونچا جھنڈا لگانا ہے اور اس پر 40 کروڑ روپے لگانے ہیں، اور وہ 40 کروڑ روپے ان لوگوں سے چوس کے ان کی صلاحیتیں اور ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو اصل ظالم تو یہ لوگ ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں ناحق، اللہ کی جگہ پہ اپنا آرڈر نافذ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور ان کے ظلم کے باوجود جو دین پر قائم رہنے کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرتا رہا، یہاں صبر کا مطلب یہ لیں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو درگزر کرتا رہا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اچھا یہ تو چلیں، اب قرآن مجید کے حوالے سے بات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ آپ جو موضوع ہے اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے ہم دنیا کو یہ سمجھیں کہ بھئی یہ متاع الحیات دنیا ہے، یہاں کا سارا ساز و سامان، لیکن کرنا کیا ہے، یہ اہم بات ہے نا، کوئی سامنے مشن بھی تو ہونا۔ اس کے اعتبار سے یہ سمجھے کہ نظام بدلنا، اور خاص طور پہ یہ اب جو نظام ہے ایک پوری تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ جو معاشی، سیاسی، سماجی نظام ہے اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب کھڑی ہے، اس تہذیب کی کوئی جڑ بنیاد ہے۔ تو جب تک وہ جڑ بنیاد کو سمجھ کر ایک نئی جو ہے نا جڑ فراہم نہیں کی جائے گی تو نظام نہیں بدلا جا سکتا۔ 100 سال ہو گئے یہ نظام بدلنے کا نعرہ چلتے ہوئے۔ ابوالکلام آزاد تقریباً اس دور میں اٹھے ہیں، اس سے پہلے علامہ اقبال تو بہت پہلے جو ہے نا وہ یہ بات کہہ چکے ہوئے تھے، اور 1938 میں وہ فوت بھی ہو گئے۔ جماعت اسلامی بنی 1943 میں، تو یہ سلسلہ شروع ہوئے یعنی 100 سال ہونے کو آ گیا ہے، کامیابی کہیں نہیں ملی۔ 1928 میں بن گئی تھی وہ اپنا اخوان المسلمون مصر میں۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس جو مغربی تہذیب ہے نا، اس کی پہلی بنیاد کو سمجھیں۔ اس کی بنیاد ہے اصل میں جیسے ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہیں نا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، تو ایسے ہی اس مغربی تہذیب کی بھی ایمانیات ہیں، بنیادیں ہیں۔ نقطہ نظر کیا ہے نا، آپ کا سوچ، آپ کی زاویہ نگاہ کیا ہے، کس نقطہ نظر کے تحت آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے جو آج ہمارے سامنے آئی کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی اہمیت ہے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے، لیکن دنیا تو ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات کی اہمیت ہے۔ آپ مریخ پہ جائیں، آپ چاند پہ جائیں، آپ جو ہے نا وہ نوری سالوں کے فاصلے ناپیں، یہ سب کچھ، اور ادھر پتوں کے اندر گھسیں، جڑوں پہ پی ایچ ڈی کریں۔ اب ظاہر ہے جڑ پی ایچ ڈی کرنے کا مطلب یہ زندگی لگانا، پی ایچ ڈی کوئی آسانی سے ہو جاتی ہے، وہ تو جوانی تو گئی، پی ایچ ڈی سے نکلے گا تو پائپ لائن کے باہر آئے گا تو اب تو وہ بوڑھا بندہ ہے۔ امنگوں کا دور تو سارا وہ کتابی کیڑا بنے ہوئے گزر گیا، اور پی ایچ ڈی کس پہ فرمائی ہے جی؟ پودے کی جڑ پر کر کے آئے ہیں، یہ کس پہ کر کے آئے ہیں؟ یہ پتے پہ کر کے آئے ہیں۔ تو یہ اتنا یعنی اب معلومات بڑھ گئی ہیں اس سائنسی ترقی کے نتیجے میں کہ انسان کو ان معلومات کے سیلاب نے اپنی اس میں روح میں بہا لیا ہے۔ لیکن یہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ جو انسان کو اللہ نے فکری صلاحیتیں دی تھیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ ساری فکری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہیں دنیا کو سمجھنے کے لیے، اجزاء کو سمجھنے کے لیے، اشیاء کو سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ کے مقابلے میں ایمفسائز سارا کائنات کے اوپر۔ اور اس کے بعد آ جائیں جی ایک چیز اور بھی ہے، وہ تو خیر سمجھانا ہی مشکل ہو گئی ہے۔ یہ جو ہم انسان ہیں، دنیا تو یہ مانتی ہے کہ جی یہ ایک اینیمل
ایوالوڈ اینیمل ہے. یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ایک حیوانی تھا. چلیں کسی کو بندر اچھا نہیں لگتا تو کچھ اور مطلب گدھا بنا لو، جو مرضی کر لو، لیکن ایک حیوانی سے ایوالوڈ ہو کے تو یہ ایک انسان بنا ہے. اچھا ویسے تو تھوڑی سی مسلمانی کو کنارے رکھ کر جب ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک جیسے ہی لگتے ہیں. حیوانوں کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کی بھی ناک ہے، ہماری بھی ناک ہے، کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، بس ان کے سینگ ہیں، ہمارے سینگ نہیں ہیں. بعض حیوانوں کے سینگ بھی نہیں ہوتے. تو لیکن یہ کہ اچھا دم ان کی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تھی لیکن گر گئی ہے، نشان باقی ہے کہتے ہیں دم کا ابھی بھی، آپ تلاش کریں تو ملے گا. تو بس یہ ہے کہ وہ 4 ٹانگوں والے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہم 2 ٹانگوں والے ہیں، لیکن ہمارے 2 بازو ہیں. تو وہ ایوولوشن کے نتیجے میں کہتے ہیں بازو بن گئے وغیرہ وغیرہ. تو پیٹ ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، سارا کچھ تقریباً وہی کچھ ہے. اصل بات جو قرآن کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری یہ باڈی کس کے ساتھ میچ کرتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ باڈی کی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا متاع ہے. اصل جو تمہارے اندر جو اللہ نے شاید رکھی ہے وہ روح ہے، وہ امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے اس امانت سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا. یہ آیت مطلب اتنی سمپل نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آتی ہے. پہلی بات آپ یہ سوچیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا حکم دے کوئی شے انکار کر سکتی ہے؟ تو یہ انکار اس معنی میں نہیں ہے جیسے میں آپ سے کہوں پانی دو آپ کہیں نہیں دیتا. یہ اس معنی میں انکار نہیں ہے. یہ اس معنی میں انکار ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ پوری مسجد سر پہ اٹھا لو تو آپ نے انکار نہیں کیا، آپ اٹھا سکتے ہی نہیں. تو یہ اس معنی میں بات ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ اس امانت کو اٹھانے کی تاب نہیں رکھتے تھے، وہ اس اٹھانے کا پوٹینشل نہیں تھا، ان کے اندر طاقت نہیں تھی اس امانت کو اٹھانے کی. اور انسان نے اٹھا لیا، مطلب یہ کہ اس کا پوٹینشل تھا، یہ اٹھا سکتا تھا، اس نے اٹھا لی وہ امانت. تو اس معنی میں اس کو لیجئے. اب اگلا مسئلہ آیا وہ امانت ہے کیا جو کسی اور نے نہیں اٹھائی، انسان نے اٹھائی. تو آیت کا اگلا حصہ انہو کان ظلومن جہولا، یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس امانت سے پہلے یہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. اس امانت نے آ کے اسے انسان بنا دیا، اب یہ ظالم اور جاہل نہیں رہا. اور یہ امانت در حقیقت روح ربانی ہے جو اس کے اندر پھونکی گئی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے سنوار چکوں، بنا چکوں تو اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے آگے سجدے میں گرنا. اب حدیث میں آتا ہے کہ رحم مادر میں بچہ جب 3 مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ وہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، ان 3 مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس میں روح ڈالتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ جب وہ نطفہ تھا تو جاندار تھا یا نہیں تھا، جب وہ علقہ تھا تو جاندار تھا یا نہیں تھا، جب وہ مضغہ تھا تو جاندار تھا یا نہیں تھا، جاندار تھا. تو یہ روح جان نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اور یہ روح وہ شے ہے جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. روحی، میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک چکوں. یہ سائنس کی گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہ جیسے آپ ایمان بالغیب کی وہ 2 چیزیں ہیں نا جو میں نے پہلے گنوائی. آخرت کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے نا. اللہ کون ہے؟ ایمان بالغیب ہے. سائنس کی اپروچ کیا ہے؟ آخرت کو چھوڑو دنیا ہے، اور اللہ کو چھوڑو کائنات ہے. اسی طرح سائنس کی اپروچ یہ ہے، جسم میں اس کی سہولتیں، اس کی لذت، اس کی جو ہے نا وہ تعیشات، اس کی فکر کرو، روح کی فکر ہی نہ کرو. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انسان کی اصل اس کی روح ہے. وہ اگر سلامتی پر قائم ہو تو انسان میں شرافت بھی ہوتی ہے، انسان میں مروت بھی ہوتی ہے، انسان میں ایثار بھی ہوتا ہے، انسان میں محبت بھی ہوتی ہے، شکر بھی ہوتا ہے. وہ روح اگر اپنی سلامتی پر قائم نہ رہے تو انسان پھر ایک حیوانی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں. تو بندر کیا ہیں؟ یہ بندروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر وہ روح کا خیال نہیں کرتے اور ان کے اندر سے یہ انسانی اوصاف ختم ہو گئے ہیں جو روح کی عادتیں ہیں، در حقیقت وہ فطرت ہیں روح کی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی عادتوں کا رنگ اس فطرت میں ہے، اس روح میں ہے. اور اگر وہ روح مر گئی ہے انسان کے اندر سے تو پھر انسان ایک حیوان ہے.
اس وقت دنیا میں جو انسان نما چیزیں نظر آتی ہیں تو اگر وہ اس روح کی فکر نہیں کرتے ہیں تو یہ چلتے پھرتے حیوان ہی ہیں. وہ بندر اسے تو مسلم تطبیق دے کے تو بڑا احسان فرمایا, بہت بلند مقام دے دیا ہے. قرآن تو اس سے نیچے گراتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, اس سے گئے گزرے ہیں. اور یہ بات سورۃ التین میں بھی آئی ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, گرایا نچلوں میں سب سے نیچے. تو اب آپ سوچئے کہ وہ روح کیا شے ہے, وہ روح ملکوتی ہے, اس کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہے, اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. اور جیسے ہماری جسم مٹی سے بنا ہے, اس کی ساری غذا بھی مٹی سے آتی ہے اور مرنے کے بعد واپس مٹی میں جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ایسے ہی یہ جو روح ہے یہ کہاں سے آئی؟ اللہ کے پاس سے. مر کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کی غذا کہاں سے آئی؟ اللہ سے. اللہ سے غذا بھی اللہ سے آئی. اور یہ ہمیں شیطان نے پٹیاں پڑھا دی کہ روح کی غذا موسیقی ہے. یہ بدروح کی غذا ہوگی. جو روح اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کی غذا قرآن ہے. تو اب آپ یعنی نوجوان یعنی اب یہ فوکس کس پہ کرنا پڑے گا؟ پورا نقطہ نظر چینج کرنا پڑے گا یا نہیں؟ کائنات کے مقابلے میں اللہ پر, دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی پر, اور نمبر 3 اس جسم کی آرام اور آسائش کے مقابلے میں روح کی غذا پر. اور وہ قرآن مجید ہے, قرآن سے ایک مضبوط تعلق. یہ کر کے اب آگے بڑھیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اب دوسروں کو سمجھانی ہے. ہمیں آسانی سے کیوں سمجھ میں آ گئی؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, ہمارا ایک فطری تعصب بھی ہے اسلام, اس لیے یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن 2 طرح کے انسانوں کا خیال کریں, وہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے اور وہ مسلمان جو پیدا تو مسلمان ہوئے, نام ان کا اب بھی عبد الرحمن اور عبداللہ ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں وہ ملحد ہو گئے, ہم کہتے ہیں وہ دیریے ہو گئے. کیوں؟ یہ جدید علوم سے گزر کے جو بھی تھوڑا بہت انٹلیکٹ لگتا ہوگا وہ اس کے سامنے یہ عقائد تو گھاس کے تنکے کی طرح اڑ جائیں گے. ویسے تو ہم کہتے ہیں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب دہریت ہے. خود مسلمان دہریے ہو رہے ہیں. اپنی قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کے دیکھیے اور باقی دیکھیے. اب یہ تو ایک جھلکی آئی ہے نا, یہ ٹپ آف دا آئس برگ اسلامیہ یونیورسٹی. باقی آپ کو پتہ ہے 1988 سے 91 تک میں رہا ہوں وہاں قرآن اکیڈمی لاہور میں, ماڈل ٹاؤن 36 کے ماڈل ٹاؤن, وہاں قریبی یہ ہوتی تھی پنجاب یونیورسٹی. تو وہ کوئی پوسٹر لگانے ہوں تب بھی جانا ہوتا تھا, کوئی ہینڈ بل بانٹنے ہوں تب بھی جانا ہوتا تھا. اس وقت اس کا ماحول یعنی وہ دیکھ کے تو یعنی ہماری تو تصور سے باہر تھا. ہم تو دیہات سے جا کے وہ سب کچھ دیکھ کے لگتا تھا بس عذاب کب آئے گا. ظاہر ہے اس بیک گراؤنڈ سے جا کے جب آپ یہ سارا وہ جل پریوں والا ماحول دیکھیں تو آپ پریشانی ہو جاتے ہیں کہ بس عذاب ہی آنا ہے. تو لیکن اس وقت یہ حال تھا. تو یہ تو ابھی تو پرویز مشرف کی روشن خیالی کا دور نہیں آیا, میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک فطری بات ہے جب یہاں پہ جو اختلاط مرد و زن ہوگا تو پھر وہ مطلب گل تو کھلائے گا, اور وہ کھلے. وہ آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں. تو یہ ایک جگہ کی تو کہانی نہیں ہے, یہ ہر جگہ کی کہانی ہے. تو دہریت پھیل رہی ہے, جو ہے نا وہ آزاد خیالی پھیل رہی ہے, ہر طرح کی جو ہے نا وہ کردار کے جو بھی ایک افلاس ہے وہ عام ہو رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ فکر جب آپ کے سامنے آتی ہے, وہ سوچ آپ کے سامنے آتی ہے. سائنس کے اسٹوڈنٹ تو پھر بھی بچ کے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ چل جاتے ہیں, وہ فارمولے یہ وہ جو ہے نا ایکویشنز, ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی, وہ سیدھے سمپل ہے. لیکن جو سوشل سائنسز میں جاتے ہیں وہ تو ان کے لیے تو مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں, سارے مسئلے تو ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال تو تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ان کو کیسے ریکلیم کریں گے, یہ حقائق ان کو کیسے بتائیں گے؟ یہ اتنی آسانی سے انہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اصل میں آپ کے جو دل ہیں وہ صاف ہیں, اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی. ان کے دل آلودہ ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اب پیرا بیٹھ گیا ہے عقل کا. اب آپ دل کو براہ راست اپروچ نہیں کر سکتے, آگے جناب گارڈ کھڑے ہیں,
اور وہ گارڈ کون سا ہے جی؟ عقل کا گارڈ کھڑا ہے. تو اب آپ نے انہیں ریشنلی قائل کر کے، سمجھا کے، بجھا کے، پوری طرح کنونس کر کے اس کے بعد ہی دل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایمان سمجھ میں آتا ہے دل کے. پرابلم یہ ہے، ایمان دل کے سمجھ میں آتا ہے، یہ عقل کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جس کی دل کے اوپر پیرا آ کے عقل دینا شروع کر دے تو اس کے دل تک رسائی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. تو اب پہلا کام کرنے کا یہ ہے، جیسے اقبال نے بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ان کی جو وہ ایک کتاب بھی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اس کا بہت لوگ غلط مطلب لیتے ہیں. وہ شاید یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ اسلام پورے کو بدل کے آج کے دور کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کتاب کا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے اصول وہی ہیں، اسلام کے اعتقادات وہی ہیں، ان کے دلائل نئے بنانے کی ضرورت ہے. ریلیجیس تھاٹس ہیں، یعنی وہ جو عقائد ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا ایک پورا لائن آف آرگومنٹ کھڑی ہے، یہ پرانے وقتوں کی ہے، پرانے ذہن کے لیے. ذہن اب بدل گئے ہیں، یہ سائنٹیفک ذہن ہے. اس سائنٹیفک ذہن کے لیے ایک نئی لائن آف آرگومنٹ بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اب یہ اقبال نے لکھی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو ہے نا ابھی ابتدائی، یعنی ابتدائیہ ہے، اس پر تو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ابتدائیہ لکھے، اور اس کے لیے اقبال کو کیا کرنا پڑا جی؟ اپنا یعنی فقر اب سمجھ آ گیا نا اقبال کا. وہ بھی تو بیرسٹر تھا، پیسے وہ بھی کما سکتا تھا پریکٹس کر کے، بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن دنیا کے اعتبار سے یعنی فقیری ہی رہی نا، تنگ دستی ہی رہی. دھوتی ہی تھی اقبال کا لباس. اسی حالت میں دنیا سے گئے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ سارا کرنے کے بعد اس قابل ہوئے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس چھوڑ جائیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اب آپ سوچیں کہ آج اسلام کا سیاسی نظام کیا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا آج ایک سیکولر بندے کو، یعنی آپ کے پاس ایسا لائن آف آرگومنٹ ہو کہ ایک سیکولر آدمی سمجھے کہ ہاں یہ آپ کی بات قابل عمل ہے. یہ بات کہنا بہت آسان ہے جی، ہم خلافت لائیں گے. وہ بندہ ہنسے گا، اب کدھر آئے گی؟ اور لوگ ہنستے ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ بھائی خلافت کا یہ نظام ہے، یوں ہوتا ہے، اس طرح خلیفہ منتخب ہوگا، اس طرح نہیں، اس طرح خلیفہ بنے گا، خلیفہ کی حیثیت یہ ہوگی، خلیفہ کے یہ رائٹس ہوں گے، خلیفہ کا احتساب اس طریقے سے ہوگا، یوں وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ ساری زندگی کے لیے ہوگا یا 5 سال کے لیے ہوگا. یہ سارے سوال اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے جدید ذہن میں؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی. ذرا آپ سوچیں آج اسلامی بینکنگ کیسے ہوگی. اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے جس طرح بتائی ہے اس طرح کریں تو پھر انقلاب لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی، اب بھی ہوتی رہے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ اس سے ایکسپلائٹیشن تو نہیں ختم ہوئی، ان کے خیال میں اسلامائزیشن ہو گئی ہے بینکنگ کی، لیکن یہ تو اسلام ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے ایکسپلائٹیشن کے. اصل مقصد کیا تھا سود کو ختم کرنے کا؟ تاکہ انسانوں کے سرمایہ جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں میں نہ گردش کرے بلکہ وہ نیچے جائے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اس عمل کے نتیجے میں سرمایہ داروں ہی میں گردش کر رہا ہے. آپ اسے اسلامائز کر رہے ہوں تو ٹھیک ہے. وہ تو بنی اسرائیل کے ایک قوم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ بھی نکال لیا تھا. اصل سپرٹ تو ختم ہو گئی تھی، تو یہاں بھی سپرٹ تو ختم ہو گئی. لیکن بینکنگ کے بغیر دنیا آج چل سکتی ہے؟ تو آپ نے وہ نظام دینا ہے نا، آخر قرض ہے نا آپ کے اوپر، کہ جس میں بینکنگ بھی چلے اور ایکسپلائٹیشن بھی نہ ہو. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کے بس کی بات تو نہیں ہے. ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ بھی وہ نوجوان کر سکتا ہے کہ جو اپنی پہلے قرآن سیکھے، پڑھے، اس کے بعد وہ اکنامکس میں کوئی پی ایچ ڈی ایک آدھ کم از کم کرے، اور یعنی یہ نہیں کہ وہ کسی ایسے کوئی گئی گزری یونیورسٹی سے بس ڈگری پکڑ لے، مطلب کوئی نامی گرامی یونیورسٹی سے ہو، پھر اس میں وہ تحقیق میں اور اپنی زندگی اس میں کھپائے. تو جیسے کوئی 50 سال کے بعد جا کے اقبال صاحب اس قابل ہوئے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام لکھیں، وہ بھی کوئی پروفیسر بنے گا، انٹرنیشنل آرگنز میں لکھے گا، اس کا ایک علمی مقام بنے گا،
پھر وہ کوئی شے پیش کرے گا تو دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی. اب میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ کام شروع کہاں سے کرے گا؟ نوجوانی سے. پوری زندگی لگائے گا تو اتنا سارا کام کرے گا. اور پھر آپ اکنامکس میں صرف ایک شعبے میں یعنی بینکنگ کے شعبے میں کوئی ایک ڈائریکشن دینے کے قابل ہوئے ہیں. تو باتیں تو ابھی اور بھی ہیں. کمپنی کیسے چلے گی، اور یہ آجر اور اجیر کے درمیان حقوق و فرائض کا کیسے تعین ہوگا، سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم ہوگا. میں نے تو صرف ابھی ایک بینکنگ کی بات آپ کے سامنے رکھی. تو کتنے نوجوان چاہیے، ان کی ٹیم چاہیے صرف یہ کام کرنے کے لیے. اسی طرح جو اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ مرد اور عورت کے عدم توازن کا مسئلہ ہے، ان میں حقوق و فرائض کے تعین کا مسئلہ ہے. اب اس کو یعنی ثابت کرنا کہ جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے اس میں انسان کے لیے کتنی فلاح ہے. میں نے بتایا نا، میرے لیے کافی آپ کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کسی بھی مذہبی آدمی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن آج کے جو نوجوان جن پر عقل کی جو حاوی ہو چکی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کو آپ ریشنلائز کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے تو تب ان کی سمجھ میں آئے گا، وہ کنونس ہوں گے. یہ چیز جب ہوگی تو تب دل میں وہ کنوکشن پیدا ہوگی کہ میرا اسلام یا میری آئیڈیالوجی اس قابل ہے کہ اسے نافذ کیا جا سکے. اس وقت مومن خود محروم یقین ہے، اسے یقین نہیں ہے کہ میرے پاس وہ آئیڈیالوجی ہے جو آج چل سکتی ہے. تو جدوجہد کیسے کرے گا، قربانی کیسے دے گا؟ اب آپ کو سمجھ آئی، پہلا سٹیپ یہ ہے. یہ کام کرنے کے بعد ایک نوجوان کے اندر اتنا عزم، اتنی ہمت، اتنا ارادہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنا سب کچھ اس آئیڈیالوجی کے لیے لٹا سکے. بہرحال یہ سب کچھ لٹائے بغیر تو انقلاب نہیں آتے نا، لیکن اس کے لیے وہ یقین درکار ہے، اور یقین اس طرح پیدا ہوتا ہے. باقی دیکھیں، اب اگلی بات ہے قربانی دینے کی. قربانی پہلے تو یہ والی قربانی ہے. باقی جو قربانیاں اس میں ہماری امت بانج نہیں ہے، آج بھی نہیں بانج ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں کون دے رہا ہے؟ سب سے زیادہ مہاجر دنیا میں کون ہیں؟ سب سے زیادہ جانیں کون اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں؟ تو وہ تو مسلمان ہی ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جب حرام بھی کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو انہیں پتہ ہے یہ شارٹ کٹ ہے جنت میں جانے کا. یعنی اس معاملے میں دیر نہیں لگاتے، چلیں فوری تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے. وہ چلیں اتنا تو وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا فائدہ ہے نا. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے ویسٹ کی طرف. میں اس کو ڈرین نہیں کہہ رہا کہ جو یہاں سے جا کے کینیڈا میں سیٹل ہو گئے یا انگلینڈ میں سیٹل ہو گئے. میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ یہاں بیٹھے بھی اسی فکر میں پکڑے ہوئے ہیں. اس سے جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم اپنی تہذیب کا احیاء کرنے کا پہلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. جذباتی باتیں وہ ہوتی رہیں گی، تقریریں وہ ہوتی رہیں گی، لیکن کرنے کا اصل کام یہ ہے. اچھا، اس میں انہی جذباتی باتوں میں سے ایک بات اور ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں علامہ اقبال کا نقطہ نظر کیا ہے. وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہمارا عام مذہبی نقطہ نظر ہے. علامہ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کا جو انر کور ہے وہ اسلامی ہے. اس کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے، وہ جو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافرانہ ہے. لیکن جو اس کی انر کور ہے، یعنی جس نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے یا جس نے اس کو جو ہے نا وہ ڈرائیو کیا ہے، وہ اسلامی ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا ریاست مدینہ میں جانا پڑے گا. اصلی والی ریاست مدینہ میں، 1400 سال پیچھے والی ریاست مدینہ میں. اس وقت دنیا میں بادشاہت کا نظام تھا. یہ پہلی دفعہ، ابھی آپ کو آیت میں امرہم شورا بینہم میں نے آپ کو سنائی ہے نا، اس مشاورت پر مبنی نظام پہلی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. دنیا میں یہ نظام نہیں تھا. دوسری طرف دنیا میں ایک خاندان ہوتا تھا جس کو وہ پوری قوم، جس میں کا وہ حصہ ہوتا تھا، وہ پوری قوم اسے سمجھتی تھی خدا کا اوتار ہے. یہ اس خاندان ہی میں سے بادشاہ جو آتے تھے. کوئی ویسا دوسرا خاندان آ کے ان سب کو کاٹ کے ان کی جگہ پہ جب تک خود نہیں آتا تھا تو وہی لوگ بادشاہ رہتے تھے. باقی عوام اپنی اس قسمت پر راضی تھی
کہ ہمارا کام جو ہے غلامی کرنا ہے، ہم پیدا ہی غلامی کرنے کے لیے ہوئے ہیں، جیسے کھوتا دولتی مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سوچ تھی۔ اس کو آ کے بدلا کس نے؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب برابر ہیں، کونو عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کف ہے، برابر ہے۔ المسلم و کف لکل مسلم، یہ جو اصول فقہا نے نکالا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو جب میں اور آپ برابر ہیں تو آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے؟ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ یہ سب سے پہلے کس نے اس بنیاد، اس اصول پر سوسائٹی بنائی تھی؟ محمد الرسول اللہ نے۔ لیکن ابھی آپ کا محرم گزرا، ابھی تو چل رہا ہے لیکن 10 محرم گزر گیا، تو کیا اسلام بدلا تھا؟ کیا نمازیں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا روزے رکھنا چھوڑ دیے تھے؟ کیا حج موقوف ہو گیا تھا؟ کیا پردہ بے پردگی ہو گئی تھی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا تبدیلی آئی تھی جس کے لیے حضرت حسین نکلے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جو امت کا حق تھا وہ ایک خاندان کو واپس منتقل ہو رہا تھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور ہو گیا، پھر اس کا مطلب ہے ڈائیورجن ہو گئی، وہ چلتی رہی۔ اب مسلمانوں نے تو اس کی اصلاح نہیں کی کبھی بھی۔ مغل تھے وہ بھی بادشاہ تھے، اس سے پہلے جو گزرے وہ بھی بادشاہ تھے، ان کے بعد جو آئے وہ بھی بادشاہ تھے، عباسی تھے تو بادشاہ تھے، اموی تھے تو بادشاہ تھے۔ اس میں آ کے اصلاح کس نے کی ہے؟ ویسٹ نے کی ہے۔ بادشاہی نظام کے خلاف بغاوت کس نے کی ہے؟ ویسٹ نے کی ہے۔ اور انہوں نے منہ سے تو کہا نا سب انسان برابر ہیں، پھر چکر دیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ کیوں چکر دیا؟ کیوں ضرورت پڑی دھوکہ دینے کی؟ اس لیے پڑی کہ اب انسان اتنا باشعور ہو گیا تھا کہ وہ اب بادشاہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اسے دھوکے سے تو چلایا جا سکتا تھا لیکن بادشاہی کا جبر نہیں نافذ کیا جا سکتا تھا اس کے اوپر۔ تو اسی دھوکے میں پھر یہ بھی آ گیا کہ وہ آزادی جو ہے اس کو مادر پدر آزادی بنا دیا گیا۔ جب آزاد ہوا تو اس نے کہا تم ٹوٹل آزاد ہو، اب جو چاہو قانون سازی کرو، ہر چیز میں آزاد ہو گئے ہو۔ اس میں پھر سیکولرزم اور لبرلزم نکل آیا۔ یہ غلطی ہے نا۔ وہ بنیادی بات تو ٹھیک ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہو، یا یہ بھی غلط ہے؟ یہ تو عین اسلام کے مطابق ہے۔ تو انر کور اسلامی ہوا یا نہیں ہوا؟ اگلی بات دیکھیے، مسلمانوں میں توہمات تھے یا نہیں؟ سپرسٹیشنز، یعنی یہ تصور تھا نا جی کہ زلزلہ کیسے آتا ہے جی؟ یہ انسانوں میں ہاں، زلزلہ کیسے آتا ہے؟ کہ زلزلہ یوں آتا ہے کہ ایک گائے ہے، اس نے پوری زمین کو اپنے سینگ پہ اٹھا رکھا ہے، جب ایک سینگ تھک جاتا ہے اسے دوسرے پہ جب شفٹ کرتی ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ اتنا بڑا جو ہے نا وہ منطقی شخص گزرا ہے ارسطو، اس سے کسی نے یہ یونان میں بھی مشہور تھا، عورت جو ہے ناقص العقل ہے، تو اس سے پوچھا کیوں ناقص العقل ہے؟ اس کی بھی یہی رائے تھی ناقص العقل۔ اس نے کہا اس کے منہ میں 32 دانت نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ اصل میں ایرسٹوکریسی آپ نے سنا نا، یعنی سوچنے والا جو آدمی ہے نا وہ ہاتھ سے کام نہیں کرے گا، وہ صرف سوچے گا۔ جو ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کمی ہے، جو کمی ہے وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا، القاسب و حبیب اللہ۔ آئی سمجھ؟ مسلمانوں میں بعد میں پھر وہ کسبی ہو گئے ہی نہیں، کاسبی ہو گئے نا، مسلی، کاسبی، یہ ساری اصطلاحات مسلمانوں میں آئی نا۔ دوبارہ اس چیز کی کریکشن کس نے کی؟ ویسٹ نے کی۔ اور نمبر 2، توہمات کی جگہ پر حقائق کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد رکھو۔ یہ کس کا اصول تھا؟ یہ قرآن کا تھا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مت اپنا موقف بناؤ، سٹانس لو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ یہ جو اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، سماعت دی ہے، عقل دی ہے، اس سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یعنی اس جو آپ کو نظر آئے، جو سونگو، جو چکھو، جو چھو، جو سنو، وہ تو علم ہے۔ جو حواس خمسہ کی گرفت میں ہی نہیں آیا وہ کدھر سے علم ہے؟ سوائے اس کے کہ جو وحی کی صورت میں اترا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ جو بھی سائنس کی بنیاد پڑی ہے وہ اس اصول پر پڑی ہے کہ ہم تو جو دیکھیں گے سنیں گے حواس خمسہ کی گرفت میں آئے گا اس میں مانیں گے۔ غلطی کیا ہوئی کہ وحی کو بھی نہیں مانیں گے، ایمان کی بھی نفی کر دی۔ تو یہاں بھی انر کور کیا ہوا؟ قرآنی ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی۔ میں آپ کے سامنے یہ تفصیل کیوں رکھ رہا ہوں کہ مغربی تہذیب کو اگر آپ ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ یہ جو انسان کا سفر ہے نا،
انسان کے سیکھنے کا سفر ہے. وہ مغرب سیکھے یا مشرق سیکھے، انسان نے سیکھا ہے. جب نبی آئے ہیں، جب نبی آئے، انسان نے جو سیکھا ہوا تھا اس میں جو غلط تھا اس کی اصلاح کی ہے، ٹوٹل کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے میں جو کچھ تھا، جو غلط تھا اسے غلط کہا، جو ٹھیک تھا اسے ٹھیک کہا، ٹوٹل معاشرے کو ریجیکٹ نہیں کیا. آپ اگر آج کی سویلائزیشن کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے، خود غیر متعلق ہو جائیں گے، خود اصحاب کہف ہو جائیں گے، خود آئسولیشن میں چلے جائیں گے، اصلاح نہیں کر سکیں گے. آپ نظام بدل نہیں سکیں گے. آپ اگر نظام بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی اپروچ یہ ہے، دیکھو اسے، پرکھیں اسے، اور پھر یہ کہ اس پہ خوردبین لگا کے بیٹھیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جو ٹھیک ہے اسے لیں، شکریہ کے ساتھ لیں. اگر آپ گاڑی مغرب کی استعمال کر لیتے ہیں، ان کے جہاز پر سفر فرما لیتے ہیں، ان کے بلب سے روشنی لے لیتے ہیں، ان کی ایجاد کردہ بجلی سے استفادہ کر لیتے ہیں، اور ان کے موٹر سائیکل پہ جو ہے نا سلنسر نکال کے 14 اگست منا لیتے ہیں، تو بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اگر انہوں نے کوئی سوشل سٹرکچر بلڈ کیا ہے، کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے، کوئی اسٹیٹ سٹرکچر بلڈ کیا ہے، تو وہ لینے میں، ہاں اس میں جو غلط ہے نکال دیں. جیسے وہاں سلنسر نکال لیا آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو یہاں یہ نکال لیں. تو یہ نکالنا آپ کا حق ہے جو آپ کو خلاف قرآن نظر آئے وہ نکال لیں، لیکن ٹوٹل ریجیکٹ کر کے انسانی محنت کا آپ کراس لگائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے اور غیر متعلق ہو جائیں گے. اچھا، یہ چھانٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کے لیے پھر محنت درکار ہے. اور پھر یہ بزرگوں کا کام نہیں. ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے، مصیبت ہے یہ. ایک شخص جو ہے وہ جب نوجوان ہوتا ہے تو اپنے کیریئر کی سوچتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں مطلب کاروبار کر لیا. کاروبار والا تو خیر آخری دم تک پھر چلتا ہی رہتا ہے نا، وہ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ تو قبر تک وہ کاروبار چلتا ہے. ان میں سے جو سی ایس ایس کر لیا، سی ایس پی کر لی، کوئی بیوروکریسی میں چلا گیا، کوئی جرنیل صاحب بن گیا، یہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب انہیں خیال آتا ہے آگے قبر ہے. ابھی تک تو نشے میں تھے، وہ ترم خانی تھی. اب ادھر ایک تو وہ سارے چلے گئے نا، کروفر چلے گئے، پروٹوکول چلا گیا. اب دفتروں میں کوئی پوچھتا نہیں، ریٹائر کو کون گھاس ڈالتا ہے. ادھر گھر والے بھی اتنی پرواہ نہیں کرتے، ادھر بھی تو بہویں آ گئی ہیں، اب نئے لوگ آ گئے گھر میں، تو پرانے اب تو خرانٹ بابوں کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ، تو وہاں بھی غیر متعلق ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے گاف کلب ہیں، اب ان کے لیے جو ہے نا مختلف ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ بڈھے کا دماغ نہ خراب ہو جائے، چلیں کہیں کسی کام میں لگا رہ جائے، فرسٹریشن یا ڈپریشن سے بچا رہے. ان میں سے جس کو قبر کا خیال آ جاتا ہے کہ آگے مرنا ہے، وہ اب اس کے اوپر وہ 60 سال جو اس کے گزرے ہیں قرض اس کے اوپر آ جاتا ہے. اس قرض کو چکانے کے لیے وہ 2 سالوں 3 سالوں میں پوری زندگی کا جو ہے نا وہ قرض ادا کرنے کے لیے ایک دم اس میں جذبہ جوان ہو جاتا ہے، بڈھا جوان. اب وہ پھر آ کے کوئی جو ہے نا اوریا مقبول جان صاحب بن کے ہم پر سوار ہو جاتے ہیں، کوئی امید گل بن کے سوار ہو جاتے ہیں. یہ 2 میں نے ایسے نام نہیں لیے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. یہ یوں سمجھے ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہ سوچنے کی صلاحیتیں کند ہو چکی ہیں. یہ ایک عمل سے گزرے ہیں، اس عمل نے وہ عمل ان کے اندر جذب ہو گیا ہے، ان کی شخصیتوں کا حصہ بن گیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ وہ بن گیا ہے. یہ اس سے آؤٹ آف باکس جا کے سوچ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے جو کچھ بھی پیش کرنا ہوتا ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہ جذباتیت ہوتی ہے. انتہائی مخلص ایک شخص میں، وہ بھی ریٹائرڈ جرنیل تھے، شاہد عزیز صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی اچھی کتاب بھی انہوں نے لکھی. تو انہوں نے ریٹائرڈ ہو کے ایم اے بھی کیا اسلامی، یہ جو اسلامی یونیورسٹی سے اسلامیات میں، اصول الدین میں ایم اے بھی کیا. اچھے جا رہے، اچانک ان کو خیال آیا کہ زندگی تو میں نے ادھر لگا دی اور یہ کیا، تو اس کے لیے کوئی بڑی قربانی دینی چاہیے. افغانستان تشریف لے گئے، ادھر کہتے ہیں کسی ڈرون حملے میں مارے گئے. تو مطلب یہ لوگ اپنی پرانی کسریں نکالنے کے لیے، وہ جب جیسے ٹرین لیٹ ہو جائے نا تو وہ پھر سپیڈ بڑھا کے تو لیٹ نکالتی ہے، تو یہ لوگ اصل میں اس مائنڈ سیٹ سے پھر نکل نہیں سکتے. جو جتنا بھی جذبہ ہو، سوچ ان کی اسی طرح رہتی ہے، وہی مینجمنٹ کے سارے اصول اسی طرح کے رہتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں کہ جو دینی تعلیم سے بہراور ہوتے ہیں، وہ بھی جب اس ایج کو آتے ہیں یا شروع میں بھی جذباتی ہوتے ہیں، بعد میں تو پھر توڑ دو، پھوڑ دو، مار دو. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کے بیچ میں ہے بات.
اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نوجوان اپنی زندگیاں وقف کریں اس کے لیے کہ ایک تو قرآن کو سیکھیں, قرآن سے اس کو اخذ کریں جو آج کے دور کے مسائل کا حل ہے, آج کے دور کو سمجھیں. اس کے لیے ظاہر ہے یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کریں تاکہ ان کے پیچھے وہ اس ایجوکیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہو, ان کی بات معتبر ہو, علمی حلقوں کے اندر انٹیلیجنشیا میں ان کی بات کی قدر کی جا سکے کہ پیچھے ایک ڈگری موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب وہ قرآن کے فہم کو اس کے اندر داخل کر کے بات کریں گے اور یہ کہ چھانٹیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو دونوں طرف ان کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوگی. جدید طبقہ بھی انہیں قبول کرے گا اور جو بھی ہمارا قدیم طبقہ ہے وہ بھی انہیں قبول کرے گا. اب حقیقی انقلاب کی داغ بیل ڈلنا شروع ہوگی. اب وہ معاملہ آگے بڑھے گا. اور یہ جب ایک ٹیم بن جاتی ہے نا تو انقلاب صرف توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے, انقلاب تعمیر کا نام بھی ہے. اگر آپ کے اندر صرف تخریب ہے, توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, لیبیا بن جائے گا. توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, افغانستان بن جائے گا. توڑ دیں گے تو کیا ہوگا, عراق بن جائے گا. اگر آپ کے اندر تعمیر کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ توڑنا آپ کا جرم عظیم ہے. بے شک کفر کا نظام ہو, کم از کم کوئی نہ کوئی سوسائٹی کسی نہ کسی بنیاد پر تو کھڑی ہے, چل تو رہی ہے نا, ڈسپلن تو ہے نا, آرگنائزیشن تو ہے نا. آپ نے توڑ دیا, تخریب ہو گئی, اس کے بعد جو ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کھڑے ہو گئے, فساد عظیم برپا ہو گیا. تو جب تک آپ تعمیر کرنے کا آپ کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے, آپ کو توڑنے کا حق بھی نہیں ہے. یہ فقہا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کب نکل سکتے ہیں توڑنے کے لیے, جب آپ تعمیر بھی کر سکتے ہو. تو تعمیر کے لیے یہ شرائط ہیں. باقی یہ کہ کسی وقت مثلا کسی جنرل صاحب کا دماغ خراب ہو, آج کل بھی ہو سکتا ہے, وہ کل چڑھ جائیں اقتدار پر اور کہیں میں اسلامی نظام نافذ کرتا ہوں, تو ملک ٹوٹ سکتا ہے, اسلام نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوٹ سکتا ہے, اسلام نہیں آ سکتا. اسلام آنے کا یہی رستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. مشکل ہے, آپ کو شاید لگے کہ زندگی اس میں جو ہے نا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, چارم نہیں ہے, کیونکہ وہ جو انقلابی لیڈر کی تو بڑی پھونپھاں ہوتی ہے, وہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. لیکن یہ کہ بنیاد اگر گہری نہ کھودی جائے تو تعمیر اونچی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, عزیمت کے ساتھ ہم اس جو ہے نا سوچ پر عمل پیرا ہو سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.